बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक खूबसूरत 15 साल लड़की मेरे पास तस्बीह बेचने आई और बोली, साहब एक तस्बीह ले लो, अब्बा अम्मा की रोटी आ जाएगी। मैंने फौरन उसे ऑफर दी कि मैं तुम्हारी सारी तस्बीहां खरीद कर तुम्हें 3 गुना ज्यादा रकम दूंगा, बस तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाओ। वो भागती हुई आई और बैठ गई। मैंने जल्दी से गाड़ी को लॉक लगा दिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो वो मेरी शैतानी नीयत जानकर घबराई तक नहीं, बल्कि तस्बीह पकड़कर ऊंची आवाज में कोई आयत पढ़ने लगी और अपना सर डैशबोर्ड पर रख दिया। कुछ देर के बाद उसने अपना सर उठाया तो मेरी जान निकल गई। फोन की मुसलसल वाइब्रेशन से तंग आकर मैंने बेदेरी से स्क्रीन पर नजर डाली थी और स्क्रीन पर सारा का नाम जगमगाता देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। ये लड़की तो जैसे मेरी जिंदगी अजाब करने की जिद पर उतर आई थी। मैंने हाथ में पकड़े चाय के कप को प्लेट में रखकर फोन उठा लिया। दिल चाह रहा था कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर दूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि अब मजीद वो मुझसे क्या कहने वाली थी। क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कॉल रिसीव करते ही बेजारी से पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ, क्यों बार बार मुझे कॉल किए जा रही हो? मेरे तल्ख लहजे पर दूसरी तरफ से एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोली, तुम तो अब हर वक्त ही मसरूफ होते हो, मैं फिर किस वक्त बात करूं तुमसे? ऐसी भी क्या जरूरी बात है? जल्दी बोलो, मुझे मीटिंग में जाना है। कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, इसीलिए तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। देखो सारा, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। मेरे अंदाज पर वो मजीद खुद पर काबू न रख सकी थी और फोन पर ही फट पड़ी थी। तुम तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, तो अब ऐसे क्यों बेरुखी से बात कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ और जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। उसकी आवाज में दुख और मायूसी की आमेजिश थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, देखो सारा, इसे पीछे पड़ना ही कहते हैं कि जब मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं अब तुमसे मजीद ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। और जो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते थे, वो सब क्या था? क्या वो सब धोखा था, फरेब था? तुम जो चाहो समझ सकती हो और आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने उसका फोन काट दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा गुरेज समझ गई होगी और आइंदा मुझे तंग नहीं करेगी। मेरे दिल में एक सुकून उतर गया था। मेरी जिंदगी से सारा का बाब आज हमेशा के लिए बंद हो गया था। मेरा नाम अरसल है। मैंने एक खुशहाल घराने में आंख खोली। मेरे वालिद का अपना बिजनेस था। मेरी वालिदा भी आला तालीम याफ्ता थी और कॉलेज में प्रोफेसर थी। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता और लाडला बेटा था। इकलौता होने की वजह से मेरे वालिद और वालिदा ने हमेशा मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे वालिद अपने कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर मसरूफ रहते थे। अक्सर उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। यही वजह थी कि वो घर में काफी कम वक्त गुजारते थे। मेरे वालिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरा दाखिला शहर के बेहतरीन स्कूल में करवाया था। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जाहिर है मैं अपने वालिद का एक ही बेटा था। अपना बेतहाशा पैसा उन्होंने मुझ पर ही खर्च करना था। मैं पढ़ाई में भी ठीक था और हर क्लास में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाता था। देखा जाए तो मैं एक फरमाबरदार बच्चा था। मेरी माँ घर पर मेरे साथ होती थी। उनकी मुलाजमत के औकात ऐसे थे कि मुझे कभी घर पर तन्हा नहीं रहना पड़ा था। वो अपने पीरियड्स के टाइम पर कॉलेज चली जाती थी और पीरियड लेकर घर वापस आ जाती थी। अक्सर वो मेरे स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाती थी और मेरे घर आने तक वापस आ जाती थी। कभी कभार किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से उन्हें देर होती थी। घर पर मुलाजिम हमेशा मौजूद होते थे, इसीलिए कोई मसला नहीं होता था। मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। लाड प्यार के साथ वो मेरी अच्छी तरबियत करने की भी हमेशा कोशिश करती थी, लेकिन वो गुस्से की काफी तेज थी। शायद उनकी मुलाजमत की नौयत ऐसी थी कि उन्हें अपना रूप और दबदबा कायम रखने की आदत सी हो गई थी। बहरहाल वो एक अच्छी और जिम्मेदार माँ थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। मेरी अम्मी और अब्बू के बीच होने वाले आए दिन के झगड़ों की वजह से मेरा जहनी सुकून बर्बाद होकर रह गया था। मैं नहीं जानता था कि दुनिया की हर नेमत मुयस्सर होने के बाद भी हमारे घर में इस कदर लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी। अब्बू और अम्मी एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि वो मारे बांधे किसी मजबूरी में रिश्ता निभा रहे थे, और वो मजबूरी शायद मैं था। दोनों ही मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरे खातिर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर थे। मैं अक्सर ये सोचता था कि न जाने क्यों मेरे वालिद और वालदा में वो ज़हनी आमांगी और मोहब्बत न थी जो अक्सर मियाँ बीवी में होती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों और क्लास फेलोज से उनके घर के किस्से सुनता तो हैरान रह जाता था। उनके वालिदैन जिस तरह एक साथ वक्त गुजारते थे, घूमने फिरने और शॉपिंग पर जाते थे, एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे, ऐसा माहौल मेरे घर में ना था। मेरे माँ बाप तो एक दूसरे के दुश्मन थे और मैंने बचपन से ही उन दोनों को
हमेशा लड़ते झगड़ते देखा था। मैं अम्मी अब्बू के झगड़े के बाद अक्सर अपने जहन में मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ करता था। शायद अब्बा को अम्मी पसंद न थी या वो किसी और जगह शादी करना चाहते थे, तभी तो वो अम्मी से लड़ते थे। हालांकि मेरी माँ में तो कोई कमी न थी। वो खूबसूरत थी, अच्छे ख़ानदान से थी, पढ़ी लिखी और काबिल थी, लेकिन अब्बू को वो एक आंख न भाती थी। मैं कुछ बड़ा हुआ तो वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के झगड़ों में किसी हद तक कमी आ चुकी थी। शायद वो दोनों लड़ लड़कर थक चुके थे और अब उन दोनों ने एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। दोनों के दरमियान बहुत कम बातचीत होती थी, और वो भी शदीद ज़रूरत के वक्त, वरना महीनों वो एक दूसरे से मुखातिब न होते थे। वालिदैन के इस रवैये का मेरी ज़िंदगी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था और मैं ज़हनी तौर पर परेशान रहने लगा था। सुकून की खातिर मैंने अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर घूमने फिरने में वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। पैसे की तो कमी न थी, इसीलिए कम उम्री से ही मैंने लड़कियों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत का खेल शुरू कर दिया था और सिगरेट भी पीने लगा था। मैं अक्सर सोचता था कि काश हमारे पास ये दौलत और आसाइशात ना होती, बल्कि घर का सुकून होता, मेरे माँ बाप में मोहब्बत और एहतराम होता, तो शायद आज मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे अपने वालिद के घर में दिलचस्पी ना लेने और झगड़े की वजह अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। मेरा बाप एक अय्याश और बदकिरदार आदमी था। मैं 10वीं क्लास में था जब मैं अपने दोस्त की सालगिरह में शिरकत करने के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट गया था, लेकिन वहां अपने बाप को एक मॉडर्न लड़की के साथ देखकर हैरान रह गया था। अब्बू ने तो बताया था कि वो ऑफिस के ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं और 3 दिन के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ होटल में वो किसी मॉडर्न लड़की के साथ बैठे गुलछर्रे उड़ा रहे थे, जिसका लिबास भी इंतहाई गैर मुनासिब था। शुक्र था कि मेरे दोस्त मेरे वालिद को ना जानते थे, वरना अगर वो मेरे वालिद को इस तरह किसी और लड़की के साथ देखते तो पता नहीं क्या सोचते। मेरा सारा मूड खराब हो चुका था और मैं ठीक से सालगिरह भी एंजॉय नहीं कर सका था। घर आकर मैंने फौरन अम्मी को इस बारे में बताया था, लेकिन उनका इत्मीनान मेरे लिए हैरत अंगेज था। मैं जानती हूँ, अम्मी ने कहा, तो मैं हैरान रह गया। ये सब तो बहुत अरसे से हो रहा है और तुम्हारे बाप और मेरे दरमियान झगड़े की असल वजह भी यही है। किसी नई मॉडल पर अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ना अब मुझे तुम्हारे बाप पर गुस्सा आता है। हाँ, पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैंने सबके साथ समझौता कर लिया है। इतना वक्त गुजर गया है, तुम्हारा बाप नहीं बदला और ना वो बदलेगा, तो मेरे चीखने चिल्लाने का क्या फायदा। मामा ने कहा तो मैं चुप हो गया था। मैं जानता था कि अब बाबा की अहमियत और मोहब्बत मामा के दिल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। औरत तब तक ही अपने शौहर से झगड़ा करती है जब तक वो उससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत खत्म होने के बाद शौहर और एक आम आदमी में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। उसके बाद मैंने कई बार अपने बाप को मुख्तलिफ लड़कियों के साथ घूमते फिरते देखा था। शुरू शुरू में मैं शर्मिंदा हो जाता था और इधर उधर मुंह छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस बात का आदी होता चला गया। अब वालिद को किसी औरत के साथ देखकर मुझे ज़्यादा बुरा महसूस नहीं होता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता औरत की इज्जत और एहतराम मेरे दिल से कम होता चला गया था। पता नहीं ये किस तरह की औरतें थीं जो चंद पैसों के खातिर अपने बाप की उम्र की मर्द के साथ वक्त गुजारने को भी बुरा नहीं समझती थी। मैंने कभी अपने वालिद से इस बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मैं उनकी सारी हकीकत जान चुका हूँ। इसीलिए वो अक्सर बातों बातों में मुझे वजाहत पेश किया करते थे। पता नहीं वो मुझे मुतमईन करना चाहते थे या खुद को। देखो असल, मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां होती हैं। वो किसी से अपने दिल का हाल कह भी नहीं सकता। एक मर्द अपने खानदान और रिश्तों को खुश रखने की हमेशा पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए जिंदगी के चंद लम्हात वो अपनी मर्जी और खुशी से गुजार लेता है, तो इसमें गलत क्या है। मैं बाबा के ख्यालात सुनकर चुप हो जाता। देखा जाता तो इसे एक आदत के अलावा उनमें और कोई खामी न थी। वो एक बेहतरीन बाप थे। उन्होंने घर में कभी रुपए पैसे की तंगी न होने दी थी। घर में हमेशा एक खती रकम खर्चे और अचानक ज़रूरत के लिए मौजूद रहती थी। मामा की अपनी तनख्वाह थी, लेकिन अब्बा ने कभी उनके पैसों का जिक्र किया था, न कभी उनसे खर्चे का हिसाब लिया था। वो एक शाह खर्च इंसान थे और पैसा खर्च करते हुए कभी हाथ नहीं रोकते थे, लेकिन वो कभी अच्छे शौहर नहीं बन सके थे। इसमें कुछ न कुछ हाथ माँ का भी था। उनके अंदर सब्र और बर्दाश्त की शदीद कमी थी। खैर, अब माँ को भी उनकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन इस सब के दौरान मेरी शख्सियत बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं जवान हो गया था। बाबा चाहते थे कि मैं मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करूं। वालिदैन के लड़ाई झगड़े
اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کے باعث پڑھائی کی طرف میرا زیادہ رجحان نہیں رہا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے ہی شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو تو میں نے بابا کا بزنس ہی سنبھالنا تھا، اسی لیے زیادہ پڑھ لکھ کر میں نے کیا کرنا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ بھی میں نے پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ دوستوں اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے لیا تھا۔ یونیورسٹی میں کافی ماڈرن اور خوبصورت لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں۔ میں اچھا خاصا خوش شکل تھا، ہمیشہ مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا، اپنی بڑی سی گاڑی میں یونیورسٹی آتا تھا اور شاہ خرچ بھی تھا۔ میرے لباس اور ہر انداز سے امارت جھلکتی تھی، لہٰذا یونیورسٹی کی ایسی لڑکیاں جن کا مقصد پڑھائی نہ تھا بلکہ میری طرح وقت گزارے تھا، میرے گرد تتلیوں کی طرح منڈلانے لگی تھی۔ بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ دوستی کی خواہش مند تھیں۔ مجھے جو لڑکی اچھی لگتی میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، مہنگے ریسٹورینٹ میں کھلاتا پلاتا، مہنگے تحائف دیتا۔ نتیجے کے طور پر وہ لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ گرتی۔ میں اس کے ساتھ وقت گزار کر آگے بڑھ جاتا۔ میں 5-6 مہینے سے زیادہ کسی لڑکی کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا۔ بہت جلد لڑکیوں سے میرا دل بھر جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو میں وہی زندگی گزار رہا تھا جو میرے باپ نے گزاری تھی۔ اس وقت باپ کی حرکتوں کو برا سمجھنے اور اس پر شرمندہ ہونے کے باوجود میں خود بھی اسی راستے پر چل رہا تھا۔ اس وقت میرا باپ خود کو اور مجھے مطمئن کرنے کے لیے جو وضاحت دیا کرتا تھا، اب میں بھی اپنے ضمیر کو اکثر ویسی ہی وضاحت پیش کر کے سلا دیتا تھا۔ کیا تھا اگر میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی طرف مائل ہونے پر مجبور تو نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ لڑکیاں خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھیں، میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ میں بھی بدلے میں انہیں بہت زیادہ نوازتا تھا، مہنگے اور قیمتی تحفے دیتا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو دھوکہ بھی نہیں دیا تھا۔ یونیورسٹی میں سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ صرف ٹائم پاس کے لیے دوستی کرتا ہوں۔ اس معاملے میں اچھا خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ میرے دوست اور یونیورسٹی کی لڑکیاں میرے ماڈرن خیالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا وہی لڑکیاں میری طرف بڑھتی تھیں جو مجھ سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ ظاہر ہے بدلے میں مجھے بھی تو ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا تھا۔ یہ میری فطرت تھی کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ زیادہ دیر تک وقت نہیں گزار سکتا اور بہت جلد اسے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ میں نے یونیورسٹی کے دوران بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی تھی، لیکن میں کسی لڑکی کو لے کر آج تک سیریس نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں میرے لیے صرف ٹائم پاس اور وقت گزاری کا ذریعہ تھی۔ میں انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کرتا تھا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی نے میرے خلاف کوئی شکایت کی تھی، نہ ہی کوئی آواز اٹھائی تھی، اور وہ کرتی بھی کیسے؟ اس میں ان کی اپنی ہی بدنامی تھی۔ لہٰذا جب میں کسی لڑکی کو چھوڑتا تو وہ بھی چپ چاپ پیچھے ہٹ جاتی تھی، لیکن سارا وہ واحد لڑکی تھی جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ ریسرچ کے سلسلے میں کسی اور شہر سے کچھ دنوں کے لیے یونیورسٹی آئی تھی۔ ٹیچرز نے اسے ہمارے گروپ میں شامل کر دیا تھا تاکہ ہم اسے اس کی مطلوبہ جگہ لے جا سکیں، کیونکہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ گھومنے پھرنے والا گروپ ہمارا ہی تھا۔ یوں بہت جلد اس کی اور میری بات چیت ہونے لگی تھی۔ اس نے کہیں بھی جانا ہوتا تو وہ مجھے ہی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی۔ کام کے بعد میں اکثر اسے کھلانے پلانے کے لیے لے جاتا تھا، اسے اپنے شہر کی مشہور جگہیں دکھاتا، یا کبھی ہم لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے تھے۔ وہ ہمارا شہر بہت شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی عادت اور مزاج کے مطابق میں اس کی تعریف کرتا، اس کے حسن کو سراہتا تھا۔ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ میری تعریف اور پسندیدگی کے اظہار پر بہت خوش ہوتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ بہت جلد میں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں بہلا کر سارا کو حاصل کر لوں گا۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے جذبات میں آ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ میری اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ایک شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ اگر اتنی ہی شریف ہو تو میرے ساتھ تنہا کیوں گھومتی پھرتی ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اللہ کا حکم بھول جاؤں۔ مجھے چھونے کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ساتھ بھی وقت گزاری کے لیے ہی دوستی کی تھی، لیکن نہ جانے وہ میری دوستی کو کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی اور مجھ پر اپنا حق جتانے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے بات تک نہ کروں، صرف اس کا ہو کر رہوں۔ کچھ عرصہ تو میں نے اس کے رویے کو برداشت کیا، اور پھر ایک دن میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ دیکھو سارا، یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی ہے، اور یونیورسٹی کے علاوہ بھی کافی لڑکیاں میری دوست ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تو کیا میری حیثیت بھی تمہاری زندگی میں باقی لڑکیوں کی طرح ہے؟ آف کورس،
تم بھی باقی سب کی طرح ایک دوست ہو، لیکن میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں ارسل۔ میں نے تمہیں ایک دوست سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں پیار محبت پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے۔ نہیں کیا ہے تو آپ کر لو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم میری محبت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرنے کو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بالکل ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہے، لیکن تم تو کئی بار کہہ چکے ہو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں اور تم مجھے پسند کرتے ہو، اور پھر میرے کام کے لیے میرے ساتھ خوار ہونا، ساتھ ساتھ گھومنا پھرنا، میری تعریف کرنا، وہ پسندیدگی کا اظہار، وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ محبت نہیں تھی؟ ہاؤ کم آن سارا، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ ہائی سوسائٹی میں تو یہ سب عام سی بات ہے۔ تم نے اس کو محبت سمجھا تو یہ تمہارا قصور ہے، میرا نہیں۔ میرا موڈ سب خراب ہو چکا تھا۔ پلیز اب آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اٹھ کر چلا آیا تھا، لیکن سارا نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کی کال آ جاتی تھی، میں اس کی کال نہ اٹھاتا تو وہ مجھ سے ملنے یونیورسٹی چلی آتی۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی ٹھیٹ لڑکی تھی، میں اس سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ تو کیا میں سمجھوں کہ تم صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے؟ تم کو جو سمجھنا ہے سمجھ دو، مجھے تمہارے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، امی چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ آج کل وہ مجھ پر شادی کے لیے کافی زور دے رہی تھی۔ وہ کئی لڑکیوں کی تصویریں بھی مجھے دکھا چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان میں سے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر لوں، لیکن میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب شادی کے بغیر بھی میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، پھر مجھے شادی کر کے اپنی زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بیوی کی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ دن رات بیوی کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ کیوں شادی نہیں کرو گے؟ ہر کسی کی شادی ہوتی ہے۔ تم کیا ساری دنیا سے انوکھے ہو؟ پرسکون اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے بیٹا۔ کیسا سکون ماما؟ شادی کر کے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور میں بہت سکون سے ہوں۔ میں آپ کی اور بابا کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، نہ اپنا سکون برباد کرنا چاہتا ہوں۔ بس مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہا تو امی ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئی، پھر کہنے لگی، تم ایسا کیوں سوچتی ہو بیٹا؟ اللہ نہ کرے کہ تم ایسی زندگی گزارو اور پھر میرے اور تمہارے بابا کے حالات مختلف ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بابا کے جیسے نہیں ہو، تم اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش رہو گے۔ ماما نے کہا تو میں شرمندہ ہو گیا تھا اور نظریں چرا کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ماما نے نہ جانے بابا کو کیا کہا تھا کہ 2 دن بعد ہی انہوں نے بھی میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا، اور شادی کے فوائد پر مجھے کافی لمبا سارا لیکچر دیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں کسی ایک فیصلے پر متفق ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کی اپنی شادی شدہ زندگی جس طرح گزری تھی، اس کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کر دیں۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں آفس آنا شروع کروں اور پھر وہ کسی اچھی لڑکی سے میری شادی کروا دیں گے۔ میں چپ رہ گیا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں مجھے شادی کے بنا زیادہ عرصے تک آزادی سے رہنے دینے والے تھے۔ میرے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی۔ ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ امی کی ملازمت کی وجہ سے ہم ماموں کے گھر زیادہ نہیں جا پاتے تھے۔ بچپن میں ہی 1-2 بار ماموں کے گھر گیا تھا میں۔ امی چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے چلوں۔ یہاں ویسے بھی سارا نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اسی لیے امی کے کہنے پر میں شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ شام تک ہم ماموں کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماموں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت اور تپاک سے ملے۔ ماموں کے 2 بچے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے علی کی شادی تھی، اس سے چھوٹی ایک بیٹی صبا تھی۔ میں امی کے ساتھ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے شہر میں مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، اور رشتہ داروں سے مل مل کر تو میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ تبھی ماموں کی بیٹی صبا چائے لے کر کمرے میں آئی تھی۔ میں نے صبا کو دیکھا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم تھی۔ بڑے سے دوپٹے میں اس کا خوبصورت چہرہ میری نظروں میں سما گیا تھا۔ صبا کو دیکھتے ہی ایک شیطانی منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ صبا کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر سکتا تھا، ورنہ یہاں تو رشتہ داروں سے مل مل کر ہی میرا دم نکل جاتا۔ میں صبا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے اکیلے ملتی ہی نہ تھی۔ صبا کو دیکھ کر اس سے شادی کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں اس سے دوستی کر کے کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں اس قدر گھٹیا تھا کہ اپنی کزن کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح صبا بھی بہت جلد میری شخصیت سے متاثر ہو کر میری طرف مائل ہو جائے گی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ صبا بہت ہی مضبوط کردار کی لڑکی تھی۔ 1-2 بار میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ گھبرا گئی تھی اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔
میں اپنے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ معنی خیز باتیں کرتا تو وہ خاموشی سے کمرے سے نکل جاتی، لیکن مجھے اس کے دل کا حال تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس طرح تو میں واپس چلا جاؤں گا اور صبا سے میری بات نہ ہو سکے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن وہ اکیلے کچن میں کام کر رہی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو، ہم کزن ہیں، لہٰذا ہمارے بیچ تھوڑی بہت بات چیت یا دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے گی تو ہم اپنے اس رشتے کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تم سوچ کر مجھے بتا دینا۔ مجھے امید تھی کہ صبا مجھ جیسے شخص کو کبھی انکار نہیں کر پائے گی، لیکن جو ہوا وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ رشتہ بڑھانے کی بات سے میرا مطلب کچھ اور تھا، لیکن صبا بہت معصوم تھی۔ وہ میری بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اسے لگا تھا کہ رشتہ آگے بڑھانے سے میرا مطلب شادی تھا۔ میں نے صبا کو دور دور تک یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے لگا تھا کہ میں نے اسے پروپوز کیا ہے اور سوچ کر جواب دینے کا کہا ہے۔ اب وہ میری اس بات کا کیا جواب دیتی؟ لہٰذا اس نے یہ بات اپنی امی کو بتا دی تھی اور اس کی امی نے اپنے شوہر کو۔ ماموں کے ذریعے یہ خبر امی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ امی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ امی نے آ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور پیار سے میرا ماتھا چوما۔ میں امی کے اس اچانک پیار کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ کیا ہو گیا امی؟ آج آپ کو مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ مجھے خوشخبری ایسی ملی ہے۔ صبا مجھے بھی بہت پسند تھی۔ میری تو کب سے خواہش تھی کہ میں صبا کو اپنی بہو بناؤں، لیکن تمہاری وجہ سے چپ تھی۔ لیکن تم نے صبا سے شادی کا فیصلہ کر کے میری دلی خواہش پوری کر دی ہے۔ امی کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے صبا سے شادی کرنی ہے؟ میں تو محض اس سے یہاں رہنے تک وقت گزاری کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا سمجھی تھی۔ اس نے تو پورے خاندان میں اس بات کا ڈھنڈورا ہی پیٹ دیا تھا کہ میں نے اسے شادی کے لیے پیشکش کی ہے۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ رشتہ بنانے سے وہ یہ سمجھی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں نے صبا کو یہ آفر ہی کیوں کی تھی۔ غلطی اس کی نہ تھی، غلطی تو میری تھی، جو کچھ دنوں بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا تھا اور خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی پھسل پڑا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب اپنی بات تبدیل کر کے میں پورے خاندان میں بدنام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ امی تو مجھے ایک شریف اور نیک لڑکا سمجھتی تھی۔ امی کو کیا پتا تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک بد کردار اور عیاش مرد تھا۔ اگر امی کو اس بات کا علم ہو جاتا تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پاتی۔ امی کا خوشی سے ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی کہ میں ان سے کوئی بات کرتا اور اس رشتے سے انکار کرتا۔ میں نے خاموشی سے تقدیر کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا اور یوں صبا میری بیوی بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑ گئی تھی۔ میرے معاملے میں تو یہ بات 100% درست تھی کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر یہ فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ چلو، امی ابا تو میری شادی سے خوش ہو گئے تھے۔ میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ شادی کے بعد میرے اندر کچھ حد تک ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھی کم کر دیے تھے، لیکن پھر بھی میں اپنی عیاشی سے مکمل طور پر باز نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہی میرا دل اسے حاصل کرنے کے لیے مچل جاتا تھا۔ میری سیکریٹری بہت خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ اکثر میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہوٹل چلا جاتا۔ میں نے اپنی عیاشی کی عادات خاصی حد تک کم تو کر دی تھی، لیکن مکمل طور پر ان سے جان نہیں چھڑا پایا تھا۔ صبا مکمل طور پر ایک گھریلو عورت تھی۔ وہ بہت سلیقہ مند اور اچھی عادات کی مالک تھی۔ صبا سے شادی تو میں نے ماری باندھے ہی کی تھی، لیکن اس سے شادی کے بعد میں بہت سکون میں تھا۔ وہ بہت اچھے سے گھر اور امی ابو کا خیال رکھتی تھی۔ میں بھی صبا کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میں ابا کی طرح اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں صبا کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ گھر کے باہر میں جیسا بھی تھا، گھر کے اندر میں ایک اچھا شوہر اور ذمہ دار شوہر تھا۔ شادی کو 1 سال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ امی نے اس کا نام حورین رکھا تھا۔ میں اپنی ننھی سی بیٹی کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ جب سے حورین پیدا ہوئی تھی میرے اندر ایک تبدیلی آئی تھی۔ میرا دل جلدی گھر جانے کو چاہنے لگا تھا اور میں آفس سے اٹھ کر سیدھا گھر آ جاتا تھا۔ میری آواز سنتی تو میری گود میں آنے کے لیے ہمکنے لگتی۔ میں اسے گود میں اٹھا لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ حورین 2 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بیٹی سے نواز دیا تھا۔ دعا بھی حورین کی طرح ہی پیاری بچی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دوسری بچی کی پیدائش پر میں کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔
میں نے ساری زندگی لڑکیوں کو استعمال کرنے کی چیز سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میری بیٹیاں بھی تو کل کو جوان ہوں گی، اور اگر انہیں مجھ جیسا مرد مل گیا تو نہیں، میں اپنی بچیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا اور انہیں کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ پتہ نہیں آج کل میں ایسا کیوں سوچنے لگا تھا۔ آج میں آفس سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن لاؤنج میں سارا کو صبا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بے اختیار دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ ارے آپ آج جلدی آ گئے، یہ میری دوست سارا ہے، آپ بیٹھیں، چائے تیار ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ صبا ہم دونوں کو چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ سارا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں صبا سے ملنے آئی ہوں۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ صبا میری دوست ہے اور میں صبا کے شہر میں ہی رہتی ہوں۔ میں شادی کے بعد کچھ سالوں کے لیے مجھ سے باہر چلی گئی تھی، اسی لیے صبا سے ملنے نہیں آ سکی۔ اب باہر سے آئی ہوں تو صبا سے ملنے چلی آئی۔ کیا تم جانتی تھی کہ صبا کی شادی مجھ سے ہوئی ہے؟ ہاں، صبا نے مجھے شادی کی تصویریں بھیجی تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صبا کی شادی تم سے ہوئی ہے۔ تو کیا اب تم میرے گھر میں آگ لگانے آئی ہو؟ میں نے تلخی سے کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور ماضی میں تم سے محبت کی حماقت پر اب میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس وقت میں کم عمر تھی، اسی لیے ناسمجھ اور جذباتی تھی، ورنہ تم جیسا عیاش شخص سے محبت کوئی پاگل لڑکی ہی کر سکتی ہے۔ ویسے بھی جو کچھ تم ماضی میں کرتے رہے ہو، مجھے تم سے اس کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہی کافی ہوتا ہے۔ خیر سے اب تمہاری دو بیٹیاں ہیں، مجھے امید ہے کہ اب تم سدھر گئے ہوگے۔ صبا چائے لے کر آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے سارا پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی میری بیٹیوں کا نام لینے والی؟ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی تھی، کہیں وہ صبا کے سامنے میرے ماضی کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ مجھے بس یہی فکر تھی، لیکن لگتا تھا کہ اس نے صبا کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد صبا نارمل تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سارا اپنے شوہر کے پاس واپس دبئی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے کے دوران صبا نے مکمل طور پر مجھے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ گھر میں ملازم ہونے کے باوجود میرا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ مجھے گھر میں نظر نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتا تھا۔ ملازموں کے ہاتھ کا ناشتہ اور کھانا مجھے پسند نہ آتا تھا۔ بچیاں اب بڑی ہو رہی تھیں اور اسکول جانے لگی تھیں۔ صبا بچیوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی تھی۔ وہ انہیں اسکول کے ساتھ نماز اور دوسری دینی باتیں بھی سکھاتی تھی۔ صبا ڈرائیور کے ساتھ بچیوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور واپسی پر اسکول سے لینے بھی خود ہی جاتی تھی۔ تمہیں بچیوں کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرائیور ہے نا، وہ ہمارا قابل اعتماد اور پرانا ڈرائیور ہے۔ آج کل دنیا بہت خراب ہے، میں اپنی بچیوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ صبا نے کہا تو میں چپ رہ گیا تھا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی ملازمت پر آئی تھی۔ وہ بہت ہی ماڈرن تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ میری راتیں آج کل اسی کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ایک شام میں اسے شاپنگ کروانے مال لے گیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے بریسلٹ پہنا کر دکھا رہا تھا، تبھی اپنے سامنے صبا اور بچیوں کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ صبا حیرت سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، پھر یکدم اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور بچیوں کو لے کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ شکر تھا کہ بچیوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کپڑے اور جیولری دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے یاد آیا کہ صبا کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میں وقت نکالوں، بچیوں کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہ تھا۔ آج کل میرے دن رات تو ٹینا کے ساتھ گزر رہے تھے، اسی لیے وہ خود ہی بچیوں کو لے کر شاپنگ کرنے چلی آئی تھی اور مال میں اس نے مجھے ٹینا کے ساتھ دیکھ لیا تھا، لیکن شکر تھا کہ اس نے کوئی تماشا نہ کیا تھا۔ میں فوری طور پر ٹینا کو چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا۔ صبا کچھ غصے میں تھی۔ دیکھو صبا، وہ ٹینا ہے نا، وہ ہمارے بزنس کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ وہ سب بڑی کمپنیوں میں کام کر چکی ہے، بہت لوگوں میں اس کی جان پہچان ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا ٹینڈر ملنے والا ہے، اسی لیے تحفہ وغیرہ تو دینا پڑتا ہے نا، اسی لیے میں اسے مال لے کر گیا تھا۔ آپ کا کوئی نیا کاروبار تو نہیں ہے، برسوں پرانا بزنس ہے، تو اب آپ کو اس قسم کی لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی کمپنی کا ایک نام ہے، مقام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایسے کسی اوچھے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے۔ اگر بچیاں آپ کو دیکھ لیتی تو وہ کیا سوچتی، ان کو کتنا برا لگتا؟ صبا نے کہا تو میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آج کے بعد میں اس سے کوئی فائدہ نہیں لوں گا، بلکہ اسے کہیں اور ٹرانسفر کر دوں گا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح صبا کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا شک ختم ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ اب مجھے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، میں نے دل میں سوچا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو حرین صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں بھی آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پاپا یہ بد کردار کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ بابا یہ کتاب میں لکھا ہے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے بد کردار لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ بد کردار لوگ کون ہوتے ہیں بابا؟ حورین کی بات سن کر میں کانپ گیا تھا اور ہونک بنا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بابا، اس نے مجھے آواز دی تو میں چونکا۔ اچھا آپ یہ بک چھوڑو، میرا بیگ رکھ کر آؤ اور مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ پانی لینے چلی گئی تھی۔ رات کو میں نے صبا کو سختی سے کہا تھا کہ یہ تم حورین کو کس قسم کی بکس پڑھنے کے لیے دے دیتی ہو؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 10 سال کی ہو گئی ہے۔ بچیوں کی تربیت کی اور دین کے بارے میں سیکھنے کی یہی عمر ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے ہوتے وقت تربیت نہ کی جائے تو بڑے ہو کر انسان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا تو میں نظریں چرا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کوئی مطلب نہیں۔ وہ اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی ہے۔ نہیں، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بد کردار ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے حیرت سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ صبا کی بات سن کر میں چپ رہ گیا تھا۔ واقعی صبا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میرے دل میں ہی چور تھا، اسی وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ صبا بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی۔ اگر اس کو مجھ پر کوئی شک تھا بھی تو اس نے کبھی اس بات کو لے کر مجھ سے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں دوستوں اور ملنے والوں کے گھر دعوتوں کے دوران بہت سے لوگوں نے مذاق میں صبا کو کہا تھا کہ ارسل کو اچھے سے قابو کر کے رکھیے گا بھابھی، یہ رسیاں توڑوانے کا بہت ہی ماہر ہے۔ پھر سارا نے بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا۔ میں اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ صبا کو لازمی میرے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا۔ آخر وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ تھی، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں سوچ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اور ان کی بات نے آج مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنی آخرت یا جہنم کے حساب کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اگر میں مکافات عمل کی زد میں آ گیا اور میرا جیسا شخص میری بیٹیوں کو مل گیا تو نہیں، اللہ نہ کرے، میری بیٹیاں بہت معصوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب سوچتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ بچیوں کے اسکول میں چھٹیاں تھیں، صبا بچیوں کو لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں بہت اکیلا پن محسوس کر رہا تھا۔ ٹینا بھی ملازمت چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسے کسی بڑی فرم میں زیادہ بہتر ملازمت مل گئی تھی۔ صبا کی وجہ سے میں نے بھی اسے جانے دیا تھا۔ میں آفس سے گھر جا رہا تھا، گاڑی سگنل پر رکی تو ایک خوبصورت 15 سالہ لڑکی میرے پاس تسبیح بیچنے آئی اور بولی، صاحب ایک تسبیح لے لو، ابا اماں کی روٹی آ جائے گی۔ میں نے فوراً سے آفر دی کہ میں تمہاری ساری تسبیحیں خرید کر تمہیں 3 گنا زیادہ رقم دوں گا، بس تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو لاک لگا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تو وہ میری شیطانی نیت جان کر گھبرائی تک نہیں، بلکہ تسبیح پکڑ کر اونچی آواز میں کوئی آیت پڑھنے لگی اور اپنا سر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تو میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے گاڑی میں حورین بیٹھی تھی، میری اپنی بیٹی حورین۔ میں نے بے اختیار زور سے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ میں سکتے میں تھا۔ حورین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بابا، آپ مجھے کہیں لے کر جانا چاہتے تھے نا، چلیں، پھر دیر ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں کر رہے؟ چپ کر جاؤ حورین، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میرے ارد گرد بہت زیادہ شور تھا، جیسے بہت سے لوگ میرے اوپر پتھر پھینک کر مجھے سنسار کر رہے ہوں۔ ہر پتھر پر میرے جسم سے درد کی ایک شدید لہر اٹھتی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ صاحب کیا ہوا ہے صاحب؟ حورین میرا بازو ہلا کر پوچھ رہی تھی۔ حورین، تم مجھے صاحب کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا بابا ہوں۔ میں نے غصے سے چیخ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اسی تسبیح والی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے بغور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا صاحب؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تو چلے؟ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی تھی۔ یہ لو پیسے۔ میں نے اپنے پرس سے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ نہیں صاحب، مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، تم یہ تسبیح رکھو، اسے صبح و شام پڑھا کرو۔ اس نے ایک تسبیح میری طرف بڑھائی تھی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں دبے نوٹوں سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر لے گئی تھی۔ شاید اس کی تسبیح کی قیمت اتنی ہی بنتی تھی۔
वो मुड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। अगर उसे पैसों की जरूरत नहीं थी तो वो गाड़ी में बैठी ही क्यों थी? न जाने किस तरह गाड़ी चलाकर मैं घर पहुंचा था और सजदे में गिर गया था। मैं रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करता रहा। मैंने काफी देर बाद सजदे से सर हटाया था। मैं खुद को काफी पुरसुकून और हल्का महसूस कर रहा था। मैंने उस दिन के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था, या ये कहना मुनासिब होगा कि अब गुनाह की तरफ मेरा दिल माइल ही ना होता था। अपने माजी से मुझे कराहियत महसूस होती थी। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था और तस्बीह तो हर वक्त मेरे हाथ में रहती थी। सबा वापस आई तो मेरी बदली हालत देखकर हैरान रह गई थी। आपको क्या हो गया है? उसने हैरत से पूछा। अब मैं उसे क्या बताता। मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा और उसके बनाए गए कवानीन के मुताबिक गुजारनी शुरू कर दी थी और मेरे दिल की बेसुकूनी अक्सर खत्म हो गई थी। मैं रात को उन्हीं औकात में उस सड़क से कई बार गुजरा था जहां मुझे वो लड़की मिली थी, लेकिन तस्बीह बेचने वाली वो लड़की मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।